अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आयशा उमर हेयर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारा नावल है बेनाम ज़िंदगी बाय आयशा उमर। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपने हमारे नावल एहसास मोहब्बत, सफ़र तुमसे तुम तक, अधूरा साथ और जाने बहराम और इसके अलावा जाने बहराम, ये आपने ज़रूर रीड किया होगा, आपको पसंद आया होगा और आपने दिल की गहराइयों के साथ उसे लाइक किया होगा। आज का नावल आप सब की डिमांड पे, जो कि आपको मेरे टिकटॉक अकाउंट पे बहुत ज़्यादा इसकी वीडियोस पसंद आई थी, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इसे जल्दी अपलोड कर रही हूँ, वरना मैंने इसे जाने बहराम के बाद अपलोड करना था। मैंने जस्ट ट्रेलर डाला था वहाँ, लेकिन चलें, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं इसे जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। हर 3 दिन बाद इसकी एपिसोड आएगी, या मैं भी रेगुलर, अगर आपने मेरी वीडियो को रिस्पॉन्स किया तो मैं रेगुलर भी दे सकती हूँ। प्लीज़ 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 मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दें, ताकि मुझे भी खुशी हो अपनी वीडियोस डालने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। नरमी से धूप झुक रही थी, दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे और पत्ते हवा से थरथरा रहे थे। शाम अपनी चुपकी चुपकी चादर ज़मीन पर बिछा रही थी। दूर किसी नहर के करीब एक 12 साला लड़की हानी फूलों के एक हसीन बाग की तरफ दौड़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर मासूम खुशी थी, जैसे वो कोई ख्वाब सच होने वाला हो। उस नहर के पास मत जाना हानी बेटा, शेर खान की आवाज़ हवा में गूंजी और लड़की ठटक कर रुक गई। हानी ने पलट कर देखा। उसका बाप शेर खान, जो उम्र के उस मोड़ पर था जहां आंखों में थकन के साए और दिल में सब्र की पुख्तगी आ चुकी थी, घुटनों पर हाथ रखे अपनी सांसें बहाल कर रहा था। हानी भागती हुई वापस आई और अपने छोटे हाथों में थामी पानी की बोतल उसने बाप के हाथ में दी और हंसती हुई बोली, अब लगता है अब बूढ़े हो रहे हैं बाबा जान। शेर खान हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसके दिल में कोई और जंग चल रही थी। हानी आगे देखते हुए फिर बोली, बाबा जानी देखे ना कितना हसीन बाग है, वो झील जैसे कोई ख्वाब हो। प्लीज़ एक बार चलते हैं ना। शेर खान ने अपनी मासूम बेटी को पहलू में बिठाया, उसकी पेशानी चूमी और नरमी से कहा, मेरी बेटी हम वहाँ नहीं जा सकते, देखो ना यहाँ भी फूल हैं। अगर वो बाग तुम्हें इतना ही पसंद है तो हम वैसा ही एक बाग तुम्हारे लिए घर में लगा देंगे। हानी ने आंखें सुकोर कर सवालिया अंदाज में कहा, मगर क्यों बाबा, हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? शेर खान के दिल में एक टीस सी उठी। वो हानी का वाहिद सहारा था। 12 साल पहले जब वो पैदा हुई थी, तब उसने रब के सामने हाथ फैलाकर ये दुआ की थी, या रब अगर बेटी दे रहा है तो इज्जत वाली दे, नूर जैसी दे, कि जिस पर कोई साया ना हो पड़े, कोई दाग ना लगे। वो वाकई हानी उस दुआओं का नतीजा थी।
برف جیسے رنگ اور بھوری چمکتی آنکھیں، وہ حسن کی ایسی جھلک رکھتی تھی کہ جو تقدیر سے مانگ کر ملی ہو۔ لیکن اس باغ اور نہر کے پاس وہ مقام، وہ لوگ، وہ درندے، وہ سب کچھ تھا جو شیرخان اپنی بیٹی کی نظروں سے بھی دور رکھنا چاہتا تھا۔ شیرخان نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، ہانی میری جان، شام ہو رہی ہے، ہمیں گھر چلنا چاہیے، تمہاری مما تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ مگر ہانی اب ضد پر آ چکی تھی۔ اس نے باپ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معصومیت سے کہا، بابا جانی، بس ایک بار، صرف ایک بار۔ شیرخان نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کے ذہن میں وہ چہرے گردش کرنے لگے جس نے اس کی بستی کی بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا تھا، جنہوں نے ہانی جیسے چہرے کو ہمیشہ کے لیے گم کر دیا تھا۔ وہ ایک پل کو بھی ہانی کو اس طرف لے جانے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹی، اس کی آواز بوجھل ہو گئی، اس نہر پار درندے بستے ہیں، وہ عزت کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ہانی چونک گئی۔ پہلی بار اس نے بابا کے لہجے میں خوف محسوس کیا۔ اس نے باپ کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈا، کوئی کہانی، کوئی راز، کوئی درد، لیکن اس عمر میں شاید وہ سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ شیرخان نے ہانی کو گود میں اٹھایا جیسے وہ ابھی بھی اس کی ننھی پری ہو، اور خاموشی سے واپس چلنے لگا۔ پیچھے وہ باغ، وہ نہر، وہ خواب، سب چھوٹتا گیا، مگر ہانی کی آنکھیں پلٹ پلٹ کر اس خواب کو دیکھتی رہی جو اس کے باپ کے خوف کے سائے میں دفن ہو چکا تھا۔ ارے بادل بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ سکینہ بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز کچے صحن میں گونجی، جیسے دل کی دیوار سے ٹکرا کر نکلی ہو۔ بادل نے مڑ کر دیکھا، اس کی ماں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی، آنکھوں میں نمی، چہرے پر تھکن اور دل میں ان گنت دعاؤں کا بوجھ۔ امی جان، بادل نے دھیرے سے کہا، آپ تو جانتی ہیں مجھے جانا ہے باہر، اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، آج پیپر ہے، بس دعا کیجیے گا۔ سکینہ بیگم نے ایک گہری سانس لی، جیسے کوئی پہاڑ سینے پر رکھ دیا ہو، اور وہ وقاص نظر نہیں آ رہا۔ ماں کی زبان سے نکلا یہ سوال جیسے کسی پرانے خاموش میں درد تھا، اور خاموشی سے زیادہ کچھ کہنا بے معنی۔ سکینہ بیگم نے خود ہی اپنا سوال سمیٹتے ہوئے کہا، کہاں ہوگا؟ وہیں کہیں، کسی گلی کے کونے میں، نشے میں ڈوبا ہوا، پتہ نہیں کب سدھرے گا، کب واپس ملے گا ہمیں وہ بیٹا جو ہم نے پالا تھا، مانگا تھا۔ بادل آہستہ سے ماں کے قریب آیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تھام لیا۔ اس کے لہجے میں وہی محبت تھی جو ایک بیٹے کی دعا بن جاتی ہے، امی جان، آپ فکر نہ کریں، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، اور دیکھنا، وقاص بھی بدل جائے گا، اور یہ عادت، یہ غفلت سب ختم ہو جائے گی۔ سکینہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ بادل کے الفاظ پر بھروسہ کرنا چاہتی تھی، بہت شدت سے۔ امید ہے بیٹا، پر تم اس قبیلے جیسے نہ ہونا۔
تم وہ روشنی ہو جو میں نے خود تراشی ہے، تم وہ چراغ ہو جس کے لیے میں نے برسوں اندھیرے سہے ہیں، تم میری تربیت کا عکس ہو، میری آخری امید۔ بادل خاموش ہو گیا، اسے اپنی ماں کی لرزتی پلکوں پر سب لکھا نظر آ رہا تھا، وہ راتیں، وہ دعائیں، وہ جنگ جو سکینہ بیگم نے اس قبیلے کی رسموں، ان درندوں، ان روایتوں کے خلاف لڑی تھی۔ سکینہ کا تعلق ایک عزت دار گھرانے سے تھا، جہانگیر خان کی بیوی، ایک ایسی عورت جس کی آنکھوں میں اصول تھے، دل میں غیرت اور ہاتھوں میں شرافت کا سایہ، مگر قسمت نے اسے اس قبیلے میں لا پھینکا جہاں عورت کی آواز صرف اتنی اہم تھی جتنا کمرے کی خاموشی میں ایک ٹوٹتی سانس۔ وہ برسوں سے ان اصولوں کو دیکھتی آ رہی تھی، اصول جو مردوں کے لیے تھے، عورتوں کے لیے نہیں۔ یہاں بیٹی کی ہنسی جرم سمجھی جاتی تھی اور بہو کا خواب بغاوت۔ اس بوسیدہ دنیا میں اس کے دو بیٹے تھے، وقاص باپ کی پیروی کرتا ہوا، سخت غیر روایات میں جھگڑا ہوا، اور بادل پڑھا لکھا، باشعور، نرم مزاج اور ایک ایسا شہزادہ جو ماں کی آغوش میں الفاظ سے تربیت پایا تھا، لاٹھیوں سے نہیں۔ بادل ان سب سے مختلف تھا، وہ قبیلے کی بوسیدہ چھت سے اوپر اڑنے کا خواب رکھتا تھا، وہ ماں کی آنکھوں سے سوچتا تھا، باپ کی سخت نظروں سے نہیں۔ اس کی گفتگو میں علم کی خوشبو تھی اور مزاج میں خالص انسانیت۔ سکینہ بیگم جانتی تھی کہ وقاص کھو چکا ہے، شاید لوٹ بھی آئے، مگر جو لڑائی وہ لڑ رہی تھی وہ اب بادل کے ذریعے جیتنی ہے۔ میرا دوسرا بیٹا ان سب سے دور رہے، وہ نہ ٹوٹے، نہ بکھرے، وہی بنے جیسا میں چاہتی ہوں۔ بادل نے ماں کے ہاتھ چومے اور دھیرے سے قدم دروازے کی دہلیز پر رکھ دیے۔ اس کے پیچھے ماں کی خاموش دعا، آنکھ کا نم گوشہ اور دل کی دھڑکن تھی۔ آج بادل باہر جا رہا تھا، صرف پیپر دینے نہیں، ایک نئی جنگ جیتنے اور ماں کے خواب کو حقیقت بنانے۔ صحن میں نیم کا پیڑ چھاؤں بکھیر رہا تھا، پرانی دیواروں پر وقت کے رنگ کے نشان تھے، کھڑکی کی اور گھڑی کی سوئی جیسے ہر لمحہ برسوں کی روایت کو سینے میں لیے خاموش چل رہی تھی۔ بادل ابھی سکینہ بیگم کے گلے لگا ہی تھا کہ پیچھے سے دادی جان کی آواز ابھری، اے بادل، اے چا دے سبق دے چھی، تا زماں لمسی تا ور کوئی۔ یہ کیا سبق دے رہی ہو تم میرے پوتے کو؟ بادل چونک کر پیچھے مڑا، پھر جلدی سے بولا، دادی جان، امی جان تو بس پریشان تھی، ہمیں سمجھا رہی تھی بس، آپ فکر نہ کریں، ویسے بھی میں جا رہا ہوں 2 دن کے لیے شہر، ابا جان سے اجازت لے لی ہے، واپس آ جاؤں گا۔ سکینہ بیگم نے مسکرا کر اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما اور دھیرے سے کہا، میرا خیال رکھنا بیٹا، اور جو سیکھا ہے اسے نہ چھوڑنا۔ بادل نے دادی کے قدموں کو چھوا، دادی جان نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر آنکھوں میں واضح اضطراب تھا۔
بادل چلا گیا، دروازہ بند ہوا، خاموشی چھا گئی۔ پھر دادی جان، جن کا لہجہ ہلکا پشتو میں لپٹا ہوا تھا اور زبان ٹوٹی پھوٹی اردو سے مزین، سکینہ بیگم کی طرف گھومی۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی دنیا تھی جس میں عورت کا حق صرف چپ ہونا، سر جھکانا اور بیٹے کو قبیلے کی تلوار بنانا تھا۔ یہ جو تو اسے سکھا رہی ہے نا، کتابوں کا علم، علم کا، عورت کی عزت کا، حق کی بات کا، یہ سب بند کر دے۔ ہمارا بادل ہمارا پوتا ہے، وہ قبیلے کی رگوں سے نکلا ہے، نہ کہ کسی شہر کے بزدلوں کی طرح سوچنے والا۔ سکینہ بیگم کی آنکھیں کچھ لمحے کو خالی ہو گئی، جیسے برسوں کی برداشت کے بعد دروازے پر کوئی ہتھوڑا مار گیا ہو۔ پھر مگر نرمی مگر پختہ لہجے میں وہ نظریں دادی جان کی آنکھوں میں ڈال کر بولی، معافی اماں، اب وہ نہیں ہوگا۔ ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دادی جان کے ہونٹ تھرکے، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، مگر سکینہ بیگم نے آہستہ سے رخ موڑا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ دھیرے سے بند ہوا، مگر پیغام صاف تھا۔ اب یہ لڑائی صرف بیٹوں کی نہیں، ماں کی بھی تھی۔ یہ لمحہ چھوٹا سا تھا، مگر خاندان کی دیواریں لرز گئی تھیں۔ ایک نسل اپنے پرانے زخموں سے چمٹی ہوئی، دوسری نسل علم، شعور اور اختیار کے ساتھ نئی راہوں پر نکل چکی تھی۔
2 दिन गुजर चुके थे। शेर खान को महसूस हुआ जैसे हानि अब अपनी जिद भूल चुकी है। हर रोज वो उसे अपने साथ लेकर बाहर निकलता, घुमाता, कभी बाजार में, कभी पहाड़ी रास्तों तक, लेकिन हानि की जुबान पर उस फूलों वाले बाग का जिक्र ना आया। ना वो रोई, ना शिकायत की और ना जिद की। मगर सच ये था कि हानि ने वो जिद नहीं भुलाई थी, बस वो जान चुकी थी कि बाबा उसकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे, लिहाजा वो खामोश हो गई। उस खामोशी के पीछे एक नाजुक सी शिकस्त छुपी हुई थी, एक ऐसी शिकस्त जो किसी छोटी बच्ची के नाजुक दिल को पहली बार महसूस हुई है। So guys, it's my first episode of बेनाम ज़िंदगी by आयशा उमर. So please follow, subscribe my YouTube channel. Hope so आपको पसंद आया हो और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। So अल्लाह